आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तब्दीली खुद तब्दील, शिकस्त की वजूहात और एक जरदारी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सूबाई हुकूमत हाथ में 94 MPAs, वजीर आला अपना, पूरी काबीना साथ, कई मुशीर और मावने खुसूसी, 8 साल का इक्तदार और अवाम की खिदमत का दावा। फिर भी KPK में PTI बुरी तरह पिट गई। जहां से तब्दीली शुरू हुई थी ना, वहीं उसको ब्रेक लग गई। जिन्होंने 3 साल पहले 2/3 अक्सरियत दी, उन्होंने ही मकामी हुकूमत में अकलियत में बदल दिया। खान साहब, कहा जाता है कि आपको टीम अच्छी नहीं मिली, लेकिन जो टीम आपने मैदान में उतार रखी है वो भी यही शिकवे कर रही है कि आगे उन्हें भी टीम अच्छी नहीं मिली। वजीर आजम साहब, अगर आपको वक्त मिले तो पिछले 8 साल से सूबाई और कौमी असेंबली के स्पीकर की कुर्सी पर बैठे असद कैसर से पूछिएगा कि आपने उनको इतनी इज्जत दी, फिर भी PTI सवाबी में कैसे हार गई। शहरयार आफरीदी को भी तलब कीजिएगा, वो भी पिछले 8 साल से MNA हैं, 3 साल से कभी वजीर मुमलिकत और अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके होते हुए PTI को हार्ट से कैसे हार गई। फिर परवेज खटक से भी पूछ लीजिएगा कि 5 साल इस सूबे के वजीर आला रहे, अब 3 साल से वफाकी वजीर हैं, PTI के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, लेकिन वो कौन सी वजह है कि नौशेरा में अपने ही भाई का दिल नहीं जीत सके। खान साहब, अली अमीन गंडापुर से भी पूछिएगा कि उनके घर की यूनियन काउंसिल से कौन जीता। PTI अली मोहम्मद खान के मर्दान से भी हार गई। अली मोहम्मद खान भी 8 साल से MNA हैं, अब वजीर भी हैं और अपने हलके में आते जाते भी हैं। उनकी हार लम्हे फिक्री और खतरे की घंटी है। खान साहब, अपने करीबी दोस्त KPK गवर्नर शाह फरमान से भी जरूर पूछिएगा कि तहरीक इंसाफ के गढ़ पिशावर में PTI आखिर क्यों पिट गई, और वजीर आला महमूद खान को कैसे कोई भूल सकता है। जवाब तो उनसे भी लिया जाना चाहिए कि उन्होंने खुद कितने तरक्याती फंड खर्च किए और कहां किए। लगे हाथ उमर अयूब से भी पूछ लीजिएगा कि वो भी वजीर है, फिर हरीपुर से भी शिकस्त PTI का मुकद्दर क्यों बनी। वजीर आजम साहब, जब आप सवाल करेंगे ना तो आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कभी टिकटों की तकसीम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कभी धड़ेबंदी और कभी इख्तिलाफात को वजह बताया जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं रही। ये नहीं बताएंगे कि इनका अवाम से राब्ता किस हद तक कमजोर हो गया है। खान साहब, कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है कि इस शिकस्त से सबक सीखा जाए, जिसके लिए आज आपने पार्टी की तंजीमों को तहलील करके अच्छे काम की इब्तिदा की है। क्या पुराने ओहदेदारों को हटाकर नई तंजीम साजी से इस शिकस्त का अजाला हो सकेगा? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है, और PMLN से हमारे साथ बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज। आपसे शुरू करते हैं सर, ये तब्दीली को क्या हो गया है? आपने तो कहा था कि तब्दीली ऊपर से नीचे आएगी, ये तब्दीली तो नीचे ही जाती चली जा रही है। वजीर आजम कहते थे ना कि अगर वजीर आजम ईमानदार हो तो नीचे के लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। आप अपनी शिकस्त की वजूहात बता रहे हैं कि आपको उम्मीदवार अच्छे नहीं मिले सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ वजूहात इसकी हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकट्स की वजह से है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। बुनियादी वजह तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन साथ साथ महंगाई का भी फैक्टर है, और जहां लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है और कारकुन निकले हैं वहाँ कामयाबी भी मिली है। 8 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ को। जमीयत के भी 8 लाख प्लस हैं, तहरीक इंसाफ के भी। हालांकि तहसीलें सीटें उन्होंने ज़्यादा जीती हैं, लेकिन तहसील के नीचे जो और सीटें हैं यूनियन काउंसिल में, जनरल काउंसिल वगैरह, उसमें बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ जीती है। तो इस पे हम ये नहीं खुश इस चीज़ पे कि हम जो है 8 लाख वोट हमने लिए हैं। ज़ाहिर है हमारी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये जो 2 बड़ी जमातों के आपके पास नुमाइंदे बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो इस दौर में वहां कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे। पता नहीं है किस बात पे राय देंगे, क्योंकि इनकी तो जमातों का वहां करियर कर्म हो गया। बहरहाल हम समझते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उसको दुरुस्त करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो इक़दाम। आपकी एक बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा अली मोहम्मद खान साहब कि आपने ये एडमिट किया कि महंगाई है, वरना आज से पहले तक तो हम यही सुना करते थे कि खान साहब कह रहे हैं कि दुनिया में सस्ता तरीन रहने के लिए मुल्क पाकिस्तान ही है। तो सर, जब आपको पता था कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आपकी कमजोर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, और लोगों के पास खाने को नहीं है, तो आप वोट मांगने चले गए सर। आप उनको गैस नहीं दे रहे, आप बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों से वोट मांगने चले गए इस उम्मीद पे कि आपको फिर वो वोट देंगे।
میں نے یہ کہا کہ مہنگائی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی دنیا کے کمپیئر کرتے ہوئے پاکستان سستا ملک ہے, لیکن ہماری جو عوام ہے ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں آپ کو اس بنیاد پہ تو نہیں وہ کرے گی, وہ یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ بھئی ہندوستان میں یا سری لنکا یا بنگلہ دیش میں پیٹرول ہم سے اب بھی مہنگا ہے. لیکن بہرحال میں نے اس لیے یہ عرض کیا کہ مہنگائی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ نے بیڈ گورننس اور یہ چیزیں ساری دہرائی, یہ تو اپوزیشن کے الزامات ہیں جس کو میں اکثر رد کرتا ہوں, کیونکہ تحریک انصاف پر پختونخوا کے عوام نے 13 میں بھی اعتماد کیا, 18 میں بھی کیا, لیکن جو 23 کا الیکشن ہے اور یہ بلدیات ہے, دیکھیں اس کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. بلدیاتی الیکشن میں پارٹی ووٹ بھی میٹر کرتا ہے, لیکن اس میں جو چونکہ لوکل لیول کی گلی محلے کی سیاست کی بنیاد پہ بھی ووٹ ملتے ہیں, اس میں غمی خوشی کا بھی ووٹ ہوتا ہے, اس میں نالی گلی ان چیزوں کا بھی ووٹ ہوتا ہے, اور ایک انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کا جو ورکر ہے, اس کا جو ووٹر ہے وہ نکلتا ہے جب وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ووٹ سے عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنیں گے اور حکومت بنے گی. حکومت موجود ہے, صوبہ موجود ہے, صوبے میں حکومت ہے, مرکز میں حکومت ہے, 2023 میں ووٹر پھر نکلے گا. اس وقت ایک طرح سے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, لوگوں کے گلے بھی ہوتے ہیں, شکوے بھی ہوتے ہیں, وہ اس کا اظہار غصے کی صورت میں بھی کرتے ہیں, پشاور میں وہی لوگ ہیں. جو جنرل الیکشن ہے اور بلدیات ہے اس کے ڈائنامکس میں بڑا فرق ہے. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن ووٹر تو وہی ہے نا جنہوں نے پشاور سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سلیکٹ کر کے ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کیوں نہیں ایڈمٹ کرتے کہ اس ووٹر کی سوچ اب تبدیل ہو رہی ہے, جس تبدیلی کے لیے وہ لائے وہ ان کو آپ اپنے دعوے باتیں نہیں پورے کر سکے نا. میں اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں, میری تو رائے یہ ہے کہ اس پروگرام میں میرے سے ہی پروگرام کر لیں, کیونکہ بندے باس ہی نہیں ہوئے. باقی جو دو جماعتیں نون اور پیپلز پارٹی, ان کو تو میرے خیال میں کسی اور دن لے لیجئے گا, کیونکہ ان کا کوئی پاس ہی نہیں ہوا, نہ ان کی کردگی ہے. فارغ بیٹھے ہیں, نون بھی فارغ ہے, پیپلز پارٹی بھی فارغ ہے, پتہ نہیں یہ مرثیہ ہم بتائیں گے جب ہم بات کریں گے, ہم بتائیں گے. آج بڑے خوش ہیں, نہیں ہمیں اجازت دیں, دونوں ہمیں پیار ہے. وہ دیکھیں سوال سے پہلے جواب دینے پہنچیے نا آپ کو, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی چھری تیز کیا ہوا ہم نے, چھری تیز کیا ہوا ہے. میں اپنی بات کروں, اپنی جماعت کی بات کر لوں. میڈم نے میرے سے کوئی سوالات پوچھے. سر آپ مجھے سوال ہی نہیں کرنے دے رہے نا. دیکھیں ایک سوال اور بتا دیں, یہ ساری جن کی آپ اپنی کمزوریوں کی, اچھی بات ہے کہ اپنی کمزوریوں کی نشاندہی آپ نے خود کی, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حلقوں میں نہیں جاتے, عوام کے ساتھ آپ کا ڈسکنیکٹ ہے, آپ کے آپس میں جھگڑے ہیں, امیدواروں کی مدد نہیں کی گئی, ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. محمود جان نے یہ باتیں کی ہیں ساری. پھر جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, کہا جا رہا ہے رپورٹ انہوں نے پیش کی, اس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں. تو یہ ساری خامیاں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی نا. آپ تو میرٹ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, آپ تو سفارش کے خلاف جانے والے لوگ ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کو کیا ہو گیا؟ اب ایک جو بنیادی چیز ہے, ایک علاقے میں اگر ایک جماعت صوبائی اور قومی جیت سکتی ہے, جو زیادہ مشکل الیکشن ہوتا ہے, تو بلدیات بھی جیت سکتی ہے. وہاں ایک ایشو آیا, میں کسی علاقے کی اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سارے میرے کولیگز ہیں, میں نہیں چاہتا میں کسی کا نام لوں, نہ میں نام لیتا ہوں, نہ یہ میرا کام ہے. وہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور وہ ہم اپنے فورمز پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی علاقے میں اس علاقے کے ایم این اے یا ایم پی اے صاحبان جو ہیں ان کی مرضی یا رائے کے برخلاف ٹکٹ دیا گیا, تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یا تو مخالفت کریں گے یا پورا زور نہیں لگائیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے. پھر دوسرا ایشو یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایم پی ایم این اے کو فل اختیار دے دیا, وہ جا کے اپنے مامے چاچے کو ٹکٹ پکڑا دیتا ہے. تو یہ دونوں ایشو ہیں کہ یا تو اگر آپ نے بائی پاس کیا تو وہاں بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹکٹنگ ڈسٹریبیوشن ہماری تھوڑی مزید بہتر ہو, جو سیکنڈ فیز میں ہم کریں گے, تاکہ اعتماد میں بھی لیں. اور اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے چاچے یا بھتیجے کو آپ ٹکٹ دے دیں, آپ ایک ورکر کو دیں یا ایسے کارکن کو دیں جو پارٹی کے ساتھ عرصہ دراز سے منسلک رہا ہے. رائٹ, یعنی کہ ٹکٹ اپنی مرضی سے دیں بھی بیرسٹر صاحب, تو یہ تو بھی پھنستے ہیں, اور نہ دیں تو بھی پھنستے ہیں. ویسے کہا جا رہا ہے اس وقت جو ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے نا کے پی کے, انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں, یا تو اپنے منظور نظر لوگ ہیں اپنے حمایتیوں کو دی ہے, یا پھر اپنی فیملی کے لوگوں کو دی ہے. لیکن جاوید بھائی صاحب, مسلم لیگ نون کس بات کا جشن منا رہی ہے سر؟ آپ لوگ تو یہ وہاں پہ تحصیل کاؤنسل کی صرف 3 نشستیں آپ کو ملی ہیں. کیا جے یو آئی ایف کی جیت کو آپ نون لیگ کی جیت سمجھ رہے ہیں, یا پی ٹی آئی کی ہار کا جشن ہے یہ؟ آج واقعی ایک مشکل دن تھا علی محمد خان صاحب کے لیے, اور ہم اس بات کے لیے سر وہ ٹویسٹ بڑا اچھا کرتے ہیں انہوں نے جو تجویز دی تھی, تو اس بات کے لیے ہم تیار تھے کہ اگر وہ سمجھیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم پھر بھی ہم خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں, ہم کہوا پی لیں گے, چلے جائیں, اگر یہ ساری بات ان کی جائے, اگر یہ سمجھیں گے جو کوسچن ہے اس کو یہ آنسر کر سکے. نہیں, میں تو پہلے ہی کہا میرے سے ہی پروگرام کریں گے, ان کا کوئی آج رول نہیں بنتا. اس لیے کہ اتنی خوفناک, عبرتناک, اور اگر
علی محمد خان صاحب نہ بیٹھے ہوتے تو کوئی اور بیٹھا ہوتا تو میں یہ بھی کہتا کہ اتنی بڑی شرمناک شکست کے بعد کسی اور کے لیے روم ہی نہیں بچتا بات کرنے کا، کیونکہ میں اور آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنا بڑا دھچکا آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر اپنی تنظیمیں توڑ دینی پڑی، بالکل اتنا بڑا دھچکا دیکھیں کہ چیف منسٹر کو بلا کے انہوں نے کلاس لی، اتنا بڑا دھچکا ان کو دیکھیں کہ پچھلے اتنے جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کسی ایک ایشو پہ اپنے اتنے لوگوں کو بلا کر اس طرح کی کلاس لی، ویک اپ کال تھی ان کے لیے، سبق سیکھا انہوں نے، اب نہیں جیتنے دیں گے اتنی آسانی سے۔ وہ غصہ غلط جگہ نکال رہے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ جو غصہ نکال رہے ہیں یہ ٹویسٹ یہ ابھی دے رہے ہیں کہ وہ ٹکٹوں کی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے لوگوں نے کمپین نہیں کی، وہ آپ کے لوگ، میں یہاں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ کمپین کرنے اپنے علاقوں میں جا ہی نہیں سکتے، اچھا جو جائے گا ٹھیک اتنا خوفناک اس کے ساتھ سلوک، یہ اس لیے نہیں کہ ہماری وجہ سے، اس لیے نہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، ایک جماعت، اس وجہ سے کہ پاکستان سر میں تو ہر ہفتے اپنے حلقے میں بیٹھ کے اتنی مشکلات میں ان کی زندگی سر مجھے ایک بات اتنی مہنگائی ہے، کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف اپنی نااہلی، مہنگائی، آپ بیڈ گورننس کہہ لیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے جے یو آئی ایف کو ووٹ دیا نا، ان کو ووٹ نہیں دیا، تو اس میں جے یو آئی ایف یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں جن کو ووٹ ملا ان کا کیا کمال ہے، انہوں نے کیا کمال کیا ہے سر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی ہے کہ ہماری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو آپ سے بھی زیادہ ہوا، ان کو بھی ہوا ہے، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، آپ تو نظر ہی نہیں آتے وہاں، نہیں نظر آتے ہیں، ایک ہمارا بھی بہت سارا 24 سال پہلے آپ کی حکومت بنی تھی کے پی کے میں، اس کے بعد سے آپ کو کے پی کے نے ووٹ نہیں دیا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے، ہمیں پچھلے اس الیکشن میں نقصان ضرور ہوا ہے، اس سے پہلے ہماری جماعت ہمیشہ سب سے بڑی، اگر لارجسٹ بڑی جماعت پارٹی نہیں رہی ہے تو ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہمیشہ ہوتی رہی ہے، حکومت کے باہر اپوزیشن کی وہی ہمیشہ جماعت ہوتی رہی ہے، ہزارہ سے ملتا ہے نا وہاں پہ آپ سٹرونگ ہیں، وہاں پہ آپ مختلف جو ہیں ہمارے سٹرونگ ایریا ہیں اس میں آتے رہے، اس دفعہ ہماری بھی ٹکٹوں میں مسائل ضرور آئے، ہمیں بھی وہ رسپانس نہیں ملا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہمیں ملنا چاہیے، مسائل شروع سے ہو رہے ہیں، اتنے عرصے حکومت کر کے سیکھا نہیں ہے آپ لوگوں نے ابھی بھی؟ دیکھیں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کو ہم جماعت کے اندر ایڈریس کریں گے، لیکن ہمیں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بھی ہمیں فکریہ ضرورت ہے کہ ہوگا جب آپ ایڈریس کریں گے، ہم فوری طور پہ ہمارے لیڈرشپ میں یقین ہے کہ انشاءاللہ میٹنگ بلا کر اس معاملے کو جو ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہے، دیکھے گی، اور وہ ہم بھی اس بات سے آپ کی تنظیمیں توڑنے والے نہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اچھا کام تو ہے تو اس میں تو تقلید کرنا اچھی بات ہے، دیکھیں یہ وقت ثابت کرے گا، اب اس کمیٹی کا جو اشر ہوگا اس کے اوپر بھی آپ پروگرام رکھیے گا۔ چلے میں تو بولتا آپ سے ذرا پروڈیوسر، اگلا جو کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے نا، اسے وزیر اعظم خود اس کو مانیٹر کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے، جاوید بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے پھر رزلٹ کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ اس میں رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دیں گے؟ اگر اے وی ایم مشین لے آئیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ پنجاب میں یوز کریں گے نا، اگر کوئی ایسا اور طریقہ آ جائے ووٹ مانگنے کے لیے، ان کے لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے لیے نہ جا سکتے ہیں نہ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو تو وہ خوفناک لوگوں کی نظریں ان کے اوپر کہ وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمیں مل جائے، اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بھی نبیل گبور صاحب کے پی کے میں آپ کی کارکردگی تو سر نون لیگ سے بھی کافی پیچھے ہی رہی ہے، تو کیا آپ بھی صرف دوسروں کی ہار پہ خوش ہیں سر؟ کیا کافی ہے آپ کے لیے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو سکی؟ میں اوپنلی بات کرتا ہوں، اور میں آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ لوگ نہ سمجھیں، میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگ سمجھیں۔ ہماری ہار کو تو چھوڑیں، ہم تو کبھی وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کے پی کے میں سمجھا ہی نہیں ہم نے ہماری جماعت کو، ہم خوش ہیں ان کی ہار پر، اور میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ظاہر عذرخواہی کرنا چاہتا ہوں علی محمد خان سے، ہمارے بھائی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اور مجھے ان کے ساتھ میں بھی رویا ہوں، جب یہ روئے تھے پہلا دن جب ان کو ریزلٹ ملا تھا اپنے ڈسٹرکٹ کا، تو مجھے ان کے لیے بہت دکھ ہوا، اور میں پی ٹی آئی کے لیے انا للہ انا راجعون نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی، میں کہتا تھا آپ لوگ میری بات کو پتہ نہیں کیوں نہیں اہمیت دیتے ہیں، میں کہتا تھا کہ یہ قسم خدا کی اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، یہ کیا منہ لے کر جائیں گے، ہم نے یہ کہا تھا ہماری جیت ہی یہی ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی والے جا نہیں سکیں گے اپنے حلقے میں، اور ہمارے پاس ایک ریزن ہوگا جانے کا، کبھی ہم تو کہتے تھے آپ لوگوں کو بڑا شوق تھا پبلک کو تبدیلی 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 تبدیلی، الٹا ان کے گلے میں پڑ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو جب بلایا گیا تھا نا، وہاں پر گورنر کو بلایا، جو میرے اطلاعات ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اطلاعات ہے، اور جو میرا چڑیا نے مجھے بتایا، جب ان کو بلایا گیا 3-4 وزیر
हाँ मैंने रख ली। हाँ अब क्या करें, मजबूरी और कोई काम तो है नहीं, ये चिड़ियों से काम चलाना है। ठीक सर, नहीं सर, वो तो देखे ना, वो तो जरूरी है। बड़ी मेहरबानी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन अभी आपके साथ मैं मिलूंगा, आपको अंदरूनी बात बताऊंगा क्यों आप लोग हारे, ये भी मुझे पता है। आवाम को भी मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, इधर ही बता दें यार, रिदम तो ना थोड़े ना मेरे, आपको पता है जब एकदम रिदम टूट जाता है फिर बंदा फिर जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। जी सर, मैंने क्या सुना है, रिदम तो कब का टूट चुका पीपल्स पार्टी का। वजी ये तो आपकी दुआ है ना, अब तो पीटीआई का जो है वक्त आ गया। मुझे सिर्फ इतना बताया, जरा अंदरूनी जिंदगी जमात बन गए हैं आप सर, और आप कब से पीपल्स पार्टी हैं? जरदारी साहब फिर रिदम में आ रहे हैं। आप तो दिल से हमारे साथ हैं जरदारी साहब, आप तो दिल से हमारे साथ हैं। साहब क्या कमाल दिखाएंगे यार, मैं दिल से था आप लोगों के साथ, मैं भी अंदर की बात जो हालात देख रहा हूँ तो मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो सुनो तो सही ना, बर्दाश्त करो। जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, किसको बुलाया मैं बताता हूँ, मिनिस्टर डिफेंस परवेज खटक साहब, गवर्नर साहब जो है आपके चीफ मिनिस्टर साहब, 3 लोग ये, चौथा ये शाह अफरीदी साहब थे, ये 4 लोग, और वो सूबाई वजीर का नाम मुझे याद नहीं है जो बड़ा करीब है इनके, पता नहीं क्या नाम, 5 लोग थे बैठे हुए थे, और बड़े गुस्से में वजीर आजम ने कहा कि तुम लोग ने पीटीआई को जो है रुसवा करवा दिया, केपीके में हार गई है। उन सब ने उल्टा बरस पड़े प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम तो आपको कहते थे कि ये महंगाई आप कर रहे हैं ये हमारे गले पड़ेगी, हम तो आपको कहते थे कि आवाम के पास हम जा नहीं सकते, आप हुकूमत के तो आप सरबराह हैं, आपकी काबीना वफाकी काबीना में बैठ के मीटिंग में हम आपको कहते थे कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, आप इलेक्शन मत करवाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे वजीर आजम हाउस में, बिल्कुल वजीर आजम हाउस में, ये मैं आपको बताऊं जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके ठीक अगले दिन रात को 8 बजे बुलाकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको जब डांटने की कोशिश की, और जब डांटा उल्टा उन सब ने प्राइम मिनिस्टर को डांटा कि आपके वजह से हम हारे, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपने ये महंगाई को कम नहीं किया हम जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते, और अभी से लोग दूसरी जमातों की तरफ जा रहे हैं, टिकट्स मांग रहे हैं, पंजाब में खासकर और सिंध में, केपीके के भी बात नहीं कर रहा हूं, वो दूसरी जमातों से राब्ता कर। हमारे पास साउथ पंजाब के 10 पीटीआई के लोग हैं साउथ पंजाब में जिन्होंने हमसे टिकट के लिए अभी से कहा है कि आप हमें टिकट दें, हम लड़ेंगे। ये डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में, अलीपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, राजनपुर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये मैं कोई ऐसी बात हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, राब्ता किया उन्होंने और उन्होंने कहा टिकट हमें दे तो हम यहाँ से इलेक्शन लड़े। तो ऐसे सूरत में कहाँ जाएंगे यार, गैस नहीं है, सर्दी में लोग ठटर के मर रहे हैं, -20 में गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा, रुपए की कीमत आगे इस पे बात करते हैं। एक बात, 16 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हो रहा है केपीके में, अब लगता है अपना भी थोड़ा बता दिया करें कि पीपल्स पार्टी उसमें कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेगी, चूंकि हजारा में नून लीग बड़ी मजबूत है, मालाकंड सवात में क्या कहा जा रहा है पीटीआई टफ टाइम दे सकती है, दूसरे नंबर पे आएगी इंशाल्लाह, और वजीर आजम निगरानी करेंगे। अब पेशावर में 46,000 वोट लिए हमने, पेशावर 46,000, हमारे जहां वो डबल ट्रिपल हुए हैं। ठीक, पीपल्स पार्टी ने 46,000 वोट लिए हैं, और नूर आलम खान साहब जो एमएनए पीटीआई के हैं उनको आप कभी बुलाना, जो हमारे एमएनए हुआ करते थे, इंशाल्लाह दोबारा हमारे एमएनए होंगे। मैं आज आपको एक बात बताऊं, पेशावर के अंदर लगता है दोबारा आप ही के एमएनए होंगे। हाँ मैं साफ कह रहा हूँ, पीटीआई का जो हशर हुआ है पेशावर में, आप देखें पीपल्स पार्टी को 46,000 वोट मिला है, बन्नू में भी आप देखें 25,000 वोट मिला है, तो हमारा तो बड़ा है आगे। और अभी हमने अपना हम बिल्कुल वहां पर चेयरमैन बिलावल खुद बैठेंगे बल्दियाती इलेक्शन के दौरान, और आप रिजल्ट देखना। जैसे जरदारी साहब पंजाब में कहा कि खेमे गाड़ के बैठेंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा इस पे भी बात करेंगे। सर ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। मोहम्मद खान साहब अब जरा आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑपोजिशन को अचानक क्यों लगने लगा है कि आपकी हुकूमत जाने वाली है और इन सब के कहीं ना कहीं मामला तय हो रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप? सीरियसली स्पीकिंग तो ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बात अलबत्ता है और वो ये है कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि नबील गबोल साहब ने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा कभी पीपल्स पार्टी उधर मजबूत नहीं रही। ये चूंकि हाल ही में पीपल्स पार्टी में आए हैं, कुछ अर्सा पहले इनको ज्यादा नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा उसका गढ़ हुआ करती थी। ये जिधर से इमरान खान साहब जीते 2013 में पेशावर से शहीद साहिबा जीता करती थी। सर सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले,
اب سن لیں، سن 88 میں شیرپاؤ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ آپ ہی کی جماعت کے تھے، اور 93 میں شیرپاؤ صاحب پھر وزیر اعلیٰ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اور 2013 میں جو ہے 8 سے 13 میں حکومت بنی، اس میں آپ کولیشن میں تھے، مرحوم رحیم داد صاحب جو میرے حلقے کے سینئر منسٹر تھے خیبر پختونخوا میں۔ آپ کبھی اپنے گریبان میں سوچیں کہ زرداری صاحب آپ نے وہ کون سا آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ جو کام مرحوم ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ انہوں نے کر دیا۔ انہیں پیپلز پارٹی کا وہ حل کیا ہے کہ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرا بڑا بھائی، کیا آپ کے کراچی میں شرم کی بات نہیں ہے؟ یہاں ہمیں شرم کی بات کی جا رہی ہے، شرم کی بات نہیں ہے کہ لیاری سے وہاں سے جو کس نے بنایا مجھے بتائیں، وہاں سے آج پی ٹی آئی کا جالا کھڑا ہے، آپ لوگوں کو نام دیا، شناخت دیا ہم نے، آپ جو ہے NWFP کو جو ہے آپ کراچی میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ کا کوئی میئر نہیں آ سکتا، کراچی کا نو کانفیڈنس، حیدرآباد کا نو کانفیڈنس، کوئٹہ کا آپ پہ نو کانفیڈنس، مظفر آباد کا آپ پہ نو کانفیڈنس، گلگت بلتستان کا آپ پہ نو کانفیڈنس، لاہور کا نو کانفیڈنس، پشاور کا نو کانفیڈنس۔ اور بھائی لاڑکانے والوں، آپ نے بھٹو کے ساتھ کیا کر دیا اس کی پارٹی کے ساتھ؟ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، جو بڑا ان کو شوق ہے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا، تھوڑا سا سن لیں۔ سب سے پہلے تو آپ مہربانی فرما کے، وہ انگریزی کا لفظ یوز کرتا ہوں کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، آپ اپنے فیوجیٹو ایکس وزیر اعظم صاحب کو ملک میں واپس لے کے آئیں، عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون پریڈومیننٹلی اب پنجاب کی جماعت ہو کے رہ گئی ہے، وہ بھی نادرن پنجاب کی، صدرن پنجاب میں آپ کا کچھ نہیں ہے، میں اس کا جواب لیتی ہوں، ذرا دو تین چیزیں محمد صاحب اب ٹائم بھی آپ کی جو درگت بنی ہے، رائٹ، آپ نے پہلی بار زرداری صاحب جو مسلم لیگ نون کی درگت بنی ہے، آپ کشمیر سے آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ جی بی سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سو تھنک اباؤٹ یور پراسپیکٹس۔ سر آپ نے زرداری صاحب کی بات کی، کے پی کے میں تحریک انصاف کی پرفارمنس پہ کامنٹ کریں، ذرا اپنے گریبانوں میں ضرور جانچ لیں کہ آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں بھائی، where do you stand؟ سر یہ بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں، میں جا رہی ہوں، ذرا دو تین جلدی آپ کے سامنے رکھوں، ذرا اس پہ بھی اگر آپ رسپونڈ کر دیں۔ زرداری صاحب کی آپ نے بات کی، تو علی محمد صاحب زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی فارمولا بنانے کا کہا، میں نے کہا کہ تمہارے فارمولوں نے ملک تباہ کر دیا ہے، پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر ہم سے بات کرنا، یہ کون ہے جو آپ لوگوں کی چھٹی کروا سکتا ہے علی محمد صاحب؟ وہ زرداری صاحب سے پوچھیں، وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتا دوں اپنا ڈیروں میں ہی پکے بیٹھے رہے ہیں، آگے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں ویسے، اور لاہور میں انہوں نے کہا خیمے گاڑ کے بیٹھوں گا اور پھر مقابلہ کروں گا پاکستان تحریک۔ ویسے تو پورے پاکستان میں ہے، پورا پاکستان ان کا ہے، لیکن سیاست ان کی نوڈیروں تک ہی محدود ہو کے رہ گئی اللہ کے کرم سے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو آپ کا حشر نشر ہو گیا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو جن قوتوں کی یہ بات کر رہے ہیں مولانا کہ اگلے الیکشن میں ان کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہوگا یا ان کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، کیا خیال ہے؟ دیکھیں اسی سوال کے اندر مولانا صاحب کے لیے جواب ہے، روبی زناٹ ادار، 8 لاکھ پلس ان کے ووٹ ہیں اور 8 لاکھ پلس ہمارے ہیں، سیٹیں ان کی تھوڑی ہم سے زیادہ ہیں۔ اب اس میں ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بقول آپ کے ہمارے پیچھے اب ہاتھ نہیں ہے، تو ابھی 8 لاکھ ووٹ ہمیں کدھر سے پڑ گیا؟ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پہلا فارمولہ بھی غلط تھا، آپ کا دوسرا فارمولہ بھی غلط ہے۔ مولانا صاحب کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر آپ بنگلہ نمبر 22 اور کشمیر کمیٹی پہ آپ کی نظر ہے تو مولانا صاحب دلی دورست، جو ووٹ لیتا ہے وہی یاد رہتا ہے۔ ایک شہباز شریف پہ بھی کامنٹ، انہوں نے کہا آپ کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ علی محمد صاحب ان کو کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ سرد موسم میں آپ کے خلاف اتنی گرما گرم سیاست کیوں شروع ہو گئی ہے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو جیسے ہی میاں صاحب کی بات کرتے ہیں، شہباز کی رفتار سے وہ واپس ماڈل ٹاؤن میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر 2 مہینے تک وہ نظر نہیں آتے۔ اگر تحریک کی بات چلتی ہے تو فوری طور پہ اپنے رائٹ پہ دیکھتے ہیں، پیچھے بلاول کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ینگ ہے، یہ چلائے گا تحریک۔ آپ مجھے کوئی ایسے بندے کی بات کریں جس میں دم ہو کھڑا ہونے کی اور تحریک چلانے کی۔ جاوید عباسی صاحب آپ ہی بتا دیں کہ یہ کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے، یاد ہے یہ وہی باتیں ہیں جو عمران خان 2014 سے 2017 کے درمیان کیا کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی تو نون لیگ کی حکومت گر جائے گی، تو اسی امپائر سے کہیں آپ نے بھی تو اپنی امیدیں وابستہ نہیں کر لی؟ 5 سال پورے کیے تھے پھر بھی آپ۔ ایک تو جب علی محمد خان صاحب سے آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ سے اوپر سے کسی نے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے اس ہاتھ کا تو نہیں پتا، پر مجھے یہ پتا ہے کہ عوام کا ہاتھ اب ان کے گلے پہ ہوگا، اس لیے ان کے لیے تو اب رہنا مشکل ہو گیا۔ عوام تو بڑی اہم ہے، خاص عوام کا یا عام عوام کا؟ دونوں کا۔ دونوں کا۔ اب معاملہ جو آپ نے جو کوسچن پوچھا ہے اس کا دیکھیں، ہم کسی کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہی کوئی غیر آئینی اقدام کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جو اقدام کیا تھا یہاں دھرنا دے کر، جب کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو نکالوں گا،
میں انہوں نے جس طرح اٹیک کیا تھا انسٹیٹیوشن کے اوپر اور پی ٹی وی کے اوپر، وہ غیر آئینی اقدام تھے سارے. جس طرح انہوں نے کہا کہ میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا، بجلی کے بل جلانے شروع کر دیے، میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا. ریٹ کو میں مانتا نہیں ہوں، اسٹیٹ کی ریٹ کو. ہم وہ اقدام نہیں کریں گے. وہ اقدام تھے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اقدام تھے، جو عمران خان صاحب کر رہے تھے، وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں. ہم وہ اقدام کریں گے جو آئین کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا. آئین کے اندر یہ اختیار ضرور ہے کہ جب عوام حکومت سے تنگ آ جائے تو اپوزیشن کی پارٹیز باہر نکلیں، ان کے خلاف عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، ان پر دباؤ پا کے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے باقی فارمولہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں وہ مل کر بنا رہی ہیں. اب ایک معاملہ تو طے ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عوام نے اب ان کو زیادہ دیر اقتدار میں رہنے نہیں دینا. دونوں نہیں رہ سکتے، یا تو عوام ختم ہو جائے گی. یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ اپنے یہ کیمرہ مین سے کسی اور سے یہ انٹرویو، یہ بہت بڑا کمرشل ایریا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے اپنے کسی کو بھیج کے پوچھیں کس مشکلات سے اس ملک کی عوام گزر رہی ہے. سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں، ان کا پچھلے صرف 3.5 سالوں میں ایک کام کرتے رہے، اور اس کام میں ان کو شاباش دیتا ہوں، میں مبارک دیتا ہوں کہ ایک کام انہوں نے اتنا اچھا کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ ان کے ساتھ ہی رہے گا. تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا، تواتر کے ساتھ لوگوں پہ الزام لگائے، تواتر کے ساتھ غلط انفارمیشن دی، تواتر کے ساتھ کہا کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، تواتر سے کہا کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ابھی ان کے 2 سال ہیں. نہیں، میری آخری بات، یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، میں نہیں کہتا اور میں الزام بھی نہیں لگاتا کہ جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چوری کرتے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ خود کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت ہے باہر پڑی ہوئی ہے، میں آؤں گا تو لے کے آؤں گا. یہ کہہ رہے تھے کہ اگر IMF کے پاس ہم گئے تو ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگائیں گے. جتنے IMF کے اس وقت انہوں نے سرنڈر کیا ہے، نہیں ایک سعودی عربیہ نے جو لون دیا اس کی کنڈیشن آپ پڑھ لیں. IMF کے منسٹر، ان کے خود منسٹر جو ایڈوائزر ہیں آج فائنانس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں صرف اس لیے مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں اور مہنگی کرتے جا رہے ہیں اس لیے کہ IMF کی ہمارے اوپر 12 جنوری سے پہلے منی بجٹ بھی لے کر آئیں گے سر. وہ اب ہم چپ ہو جائیں کہ پاکستان کے لوگ ختم ہو جائیں، پاکستان کی آبادی ختم ہو جائے. انہوں نے ایک کہا تھا کہ میں غربت کا خاتمہ کروں گا. تو آپ ان کی حکومت کے خلاف کریں نا، یہ غربت کا خاتمہ نہیں، آپ نے کچھ کرنا ہے یا صرف بیٹھ کے تنقید کرنی ہے ٹاک شوز میں؟ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر غربت کا خاتمہ کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی. یہ غریب کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا راستہ روکنے کے لیے ہم باہر آنا پڑ گئے. اپوزیشن بھی اتنی ہی نااہل اور نکمی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. ہم غیر آئینی اور غیر جمہوری کوئی کام نہیں کریں گے. آئین کے اندر جو اقدام دیے ہوئے اس پہ انشاءاللہ جو بھی کریں، یا خان صاحب نے جو بھی کیا ملک کے اندر رہتے ہوئے کیا. خان صاحب پارٹی کے ایک لیڈر تھے، پارٹی کے ہیڈ تھے، وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے تھے، لیکن آپ کی جو پارٹی کے ہیڈ ہے نا وہ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے اور سب ان کا انتظار کر رہے ہیں. خان صاحب کے وہ علاج کرانے گئے ہوئے، خان صاحب کے جو اقدام تھے اس وقت، وہ اپنا علاج کے اقدام اگر آپ وہ دیکھ لیں وہ ریاست کے خلاف اقدام تھے، ہمارے خلاف نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. ہم ریاست نہیں مانتے، ہم پولیس کو ماریں گے، وہ ٹھیک نہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے سر؟ پہلے نواز شریف کے خلاف بیانات دیے، اب 2-3 دن سے ان کے تیر حکومت پہ چل رہے ہیں. جب بھی یاد رکھیے جب آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ بڑا ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اٹ از رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا کہ یہ اپنے ہی وزن سے گریں گے، اور یہی ہو رہا ہے، یہ اپنے ہی وزن سے گر رہے ہیں. تو جب یہ اپنے وزن سے گر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2022 جو ہے الیکشن کا سال ہے، تو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اپنے جو ہے ٹیم بنا رہے ہیں. خاص کر دیکھیں سندھ ماشاءاللہ ہمارا کلیئر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. پنجاب میں ہم اپنا ٹیم بنا کہ جو پنجاب میں جیتے گا وہ حکومت جو ہے. بھی سمجھتی تھی KPK کے حوالے سے، KPK میں تو اب آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے ان سے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. مجھے وہاں کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہا ہے KPK میں، پیپلز پارٹی. اور نبیل کبول صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. ابھی آپ سے جب میں پہلے بات کری تھی آپ نے کہا میں اوپنلی بات کرتا ہوں، میں چھپ چھپا کر بات نہیں کرتا. اب جب میں سوال کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ اس کا جواب بھی آپ ایسے ہی دیں گے. سر یہ آصف علی زرداری صاحب سے کس نے رابطہ کیا جس کو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ پہلے جا کے ان کو ہٹاؤ؟ وہ کون تھا؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب اگر کوئی بات انہوں نے کی ہے تو اس کو وہ اپنی بات کو دوبارہ جو ہے نا وہ کلیریفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے کہ نہیں جی میرا مقصد یہ نہیں تھا. یہ جواب ہے میرے سوال کا، کہہ دیا. اب کیا ہے کہ انہوں نے جو بات دیکھیں نام اس لیے دفاعی ذرائع پوچھ رہے ہیں زرداری صاحب سے کہ اس شخصیت کا نام بتائیں جن سے انہوں نے رابطہ کیا. نہیں مجھے بتائیں، آپ سانس لے رہی ہیں، آپ کو آکسیجن ہوا دکھ رہا ہے؟
آپ کی زندہ کس وجہ سے، کس کے وجہ سے ہیں؟ یہ ہوا کی وجہ سے، آکسیجن کی وجہ سے. ان کے نام نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں نے خلائی مخلوق ہوتے ہیں رابطہ کیا. ہاں ایگزیکٹلی، ہاں بالکل، یہ انویزیبل ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہیں، سمجھے نا. تو بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کو بلایا گیا تھا 1971 میں بھی، یہ حالات خراب ہے، آپ سنبھالیں حکومت کی باغ دوڑ کو، ملک ٹوٹ چکا ہے، آپ حکومت کو سنبھالیں، آپ حالات کو سے اس حالات سے ہمیں نکال سکتے ہیں. آج بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی فارمولا دیں. اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. جب یہ پھنستے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یار دیکھو یہ سیاست ہے، یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ آپ نے امپائر کو جو ہے آپ. زرداری صاحب کو اب آواز دی جا رہی ہے، ان کو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملا ہے؟ کہاں سے زرداری صاحب کو یہ حوصلہ ملا ہے سر؟ کیا جو لوگ عمران خان کو چھٹی کروا سکتے ہیں وہ مان گئے؟ نہیں مانے یا نہ مانے، دیکھیں جو لوگ لے کر آئے ہیں انہوں نے سر پکڑ لیا ہے، ان کو اب پتا چل گیا ہے کہ اب یہ جو ہے. اچھا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عمران خان خود بھی چاہتا ہے، ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے ہیں، وہ خود چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی شہید بن جائے، اور وہ خود چاہتا ہے، وہ بہت اس کو ایک اسی خواہش ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ میں یا جو آنے والا الیکشن میں وہ 40-50 سیٹ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ جو باتیں کرنا چاہتے. دیکھیں عمران خان ایک ٹائم بامب ہے، اگر اس کو باہر نکالا جائے گا، وہ باہر نکلے گا تو وہ پھر بولے گا، بتائے گا کہ ہوا کیا تھا، کیا ریزنز تھی، آئی ایم ایف کی کس شرائط پر ان کو جانا پڑا، کیا مجبوری تھی. آپ کوئی 40 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، علی محمد صاحب کہہ رہے تھے ہم 2/3 اکثریت لے کر آئیں گے، لیکن سر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ مایوسی کا اظہار ہے. اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوئی ہوتی نا تو پھر یہ باتیں آپ تقریروں میں، جلسوں میں اور ٹاک شوز میں نہ کرتے. آپ لوگوں کو اصل میں مایوسی ہے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں اس وقت. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایسی چیزیں ہم آپ کو اگر یہ بتائیں کہ اگر اگلا حکومت میں یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ تو سب کہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کس نے بتایا؟ اور ان کا باقاعدہ یہ مجھے پتا ہے کہ بلاول ہاؤس میں جو خاص ٹیلر ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ اوتھ ٹیکنگ کے لیے وہ شیروانی پہنیں گے یا وہ سوٹ پہنیں گے، تو انہوں نے شیروانی کا جو ہے انتخاب کیا اور وہ بنایا جا رہا ہے. چلیں ایک آخری بات بتا دیں سر، پھر میں لاسٹ کامنٹ علی محمد صاحب سے اس پہ لوں گی کہ سر اس کے بعد یہ جو ان ہاؤس چینج کا امکان ہے، آپ کی ساری گفتگو کے بعد جو اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے؟ اور کیا آپ کا اور نون لیگ کا صرف اس چیز پہ اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس لانے کے بعد فوراً الیکشن کرواؤ اور آپ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کے 1 سال کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ تقریباً اس کے اوپر بات میرے خیال میں ہو گئی ہے اور کچھ دنوں میں فیصلہ آ جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی بات مانی جائے گی، لیکن مسلم لیگ کو ہم ظاہر ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک، علی محمد صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ اس پہ کر دیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے تمام وہ ادارے خوش ہیں، مطمئن ہیں جو حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا وہ بھی معیشت کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں جیسے آپ کی اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا پاکستانی قوم، اور ہم گنہگار لوگ ہوں گے، لیکن اتنے گنہگار ہیں کہ اب بلاول صاحب جو ہیں، گبول صاحب کے لیڈر جو ہیں، اب بالکل نا تجربہ کار، اللہ ان کو زندگی دے، تجربہ ان کو اللہ دے، وہ وزیر اعظم بنے گے. نہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس ملک میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو عمران خان بن سکتا ہے، وہ نہیں بن سکتا. لیڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھٹو لیڈر تھا، عمران خان لیڈر ہے. اور بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ، یہ مذاق ہے. بھائی عمران خان کہاں سے لیڈر ہے یار؟ عمران خان اپنے فیصلہ خود نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں سوٹ سلوا رہا ہے، کہہ رہے ہیں شیروانی سلوا رہا ہے. اور گبول صاحب کیا ہو گیا ہے کہ دن کو تارے نظر آ رہے ہیں، آپ خواب دیکھنے لگے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں بھائی میرے، اگر عمران خان شیروانی پہن سکتا ہے تو بلاول صاحب کیوں نہیں پہن سکتے؟ جو کراچی کی بھائی جان آپ نے حالت کی ہے، کراچی کی آپ وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے. عمران خان صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ باوجود اس کے مشکل حالات میں آدمی نڈر آدمی نے کہا کرو چاہے جیتے چاہے ہارے الیکشن کریں، مشکل حالات میں بھی 8.8 لاکھ ووٹ لے کے جائے وہ ہم آگے. آپ لوگ بھاگ رہے تھے، پتہ جائے گا لڑکانے میں بھی اور آپ کے ڈیروں میں بھی کہ کتنے پانی میں. کہہ رہے ہیں جناب شیروانیاں سلوا رہے ہیں، سوٹ سلوا رہے ہیں، اور یار سلوائیں سوٹ اور شیروانی سلوائیں، لیکن شادیوں پہ جانے کے لیے. اب آپ کے نصیب میں یہ وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں چلا گیا بھٹو. ٹائم ختم ہو گیا. علی محمد صاحب میرا سوال وہی کہ کیا وہ ادارے خوش ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ مطمئن ہیں آپ کی کارکردگی سے؟ سر
دیکھیں what matters is the people of پاکستان اور ہمارا اپنا ضمیر، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے پروگرام میں بات بتا دوں، جو جنرل لیڈر ہوگا وقت کا، جو جنرل لیڈر ہوگا، ادارے، عوام، سب لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس ملک میں لیڈر ایک ہے، چاہے آپ ناراض ہو، خوش ہو، مہنگائی ہو، جو بھی ہو، اس کا نام عمران خان ہے. چاہے آپ کو اس کا نام اچھا لگے برا لگے، باقی سارے بونے ہیں، سوری ٹو سے بونے آزمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوس ہیں، اس میں نئے نئے بارود بنے. آپ بھی ٹھوس کریں گے، دیکھ کے نیور فائٹ. علی محمد کہہ رہے ہیں ایک ہی آپشن ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. نہیں، علی محمد خان صاحب کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. علی محمد خان صاحب اور ان کے لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب یہ آپشن ہے. تو میں اس سے تو انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے تو وہ تو آپ مانیں. پاکستان کے پاس جو آپشن ہے اس میں مجھے وہ کہیں دور دور اب نظر نہیں آتا. وہ کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس آپ کی نظر میں؟ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور جو آپ بار بار ان سے سوال پوچھ رہی تھی، اگر کسی نے ان کو لایا تھا یا ان کی سپورٹ تھی، اب اس ملک کی اکانومی کی جو حالت دیکھ رہے ہیں نا، جب اس ملک کی حالات انہوں نے دیکھی ہے نا، انہیں ضرور اس بات پہ شرمندگی ضرور ہوئی ہے، کم از کم دل میں ضرور ہوا کہ بڑی غلطی ہو گئی ہے. آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگا. اس ملک کا حال فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. جس جماعت کو اب وہاں خیبر پختونخوا میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے، ہمیں بھی نقصان ہوا ہے. مولانا صاحب جیت گئے، سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں کی خدمت کرے. اس ملک میں حال ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا، اس کے بعد جو بھی اقتدار میں آ جائے اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرے. انہوں نے جو اقدام کیے ہیں علی محمد خان صاحب اور سردار نبیل گبور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.